में मौजूद है आली जनाब मौलाना ज़की हसन साहब। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम आपकी खिदमत में हमारे 8वें इमाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। आप सभी की खिदमत में और हमारे तमाम नाजरीन की खिदमत में और सभी की तरफ से अपने आका और मौला सरकार वली अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत अक़दस में मौला की विलादत बासआदत के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, और साथ ही सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी अब्बास ने कहा कि हम 8वें इमाम की मोहब्बत हमारे दिलों में एक अलग जगह रखती है, एक अलग अटैचमेंट है जो हम हमारे 8वें इमाम से फील करते हैं। साथ ही अगर बात करें आपकी ज़ियारत की, तो आपकी ज़ियारत की भी काफ़ी अहमियत है, तो हम चाहेंगे आप इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आइम्माए अतार अल्लाह की तरफ से वो नुमाइंदे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है, और इन आइम्माए अतार की अपनी एक ख़ासियत, अपनी एक अहमियत है। हर इमाम की ज़ियारत के लिए इंसान जाता है और हर इमाम की बारगाह में जाने के लिए तमन्ना भी करता है, लेकिन स्पेशली हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी एक अहम शख्सियत और आपकी बारगाह की अपनी एक अहमियत है। इस बिना पर इंसान ज़्यादा इस बात की कोशिश करता है कि इमाम की बारगाह में जाए। कुछ रीज़न्स हैं इसके, उनमें से एक रीज़न ये है कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों में कई तरह के फ़िरक़े जो डिवाइड होते गए। मसलन एक वो फ़िरक़ा के जो हुज़ूर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सामने आया कि जिसने अहले बैत अतार को नहीं माना, फिर उनके बाद एक और फ़िरक़ा सामने आया कि जिसने जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम माना, वो डिवाइड होके अलग हुए। उनके बाद फिर इसी तरह से हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी बेटे जनाब ज़ैद, उनकी इमामत के बाज़ लोग कायल हो गए। फिर यहाँ तक बात पहुँची कि फिर छठे इमाम की औलाद में 2 बेटे जनाब इस्माईल, उनकी जनरेशन ने उनको इमाम माना, और फिर वहाँ से इमामत आगे बढ़ी। या अफ्ताह, अब्दुल्ला अफ्ताह, उनकी औलाद अफ्ताही कहलाई और वो अलग फ़िरक़ा बन गया। इस तरह से इमामत आगे बढ़ी तो 7वें इमाम इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ज़माने में भी एक बहुत बड़ा गिरोह वाक़फ़िया फ़िरक़ा, वो भी डिवाइड होकर 8वें इमाम से इमामत को न मानते हुए ये इसना अशरी फ़िरक़े से बाहर निकल गया। इस तरह से एक पूरा सिलसिला है, 10 गिरोह हैं कि जो डिवाइड होते हुए इसना अशरी फ़िरक़े से बाहर निकलते गए। और फिर जब 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया, ये वो ज़माना था कि फिर आपकी इमामत पर सारे मुसलमान के जो अहले बैत अतार की पैरवी करते हैं वो सब मुत्तफ़िक़। और फिर नतीजा ये हुआ कि 8वें इमाम के बाद 9वें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम और आखिरी इमाम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम अजमईन, इन सब की इमामत 8वें इमाम के बाद सब के लिए यकीनी दर्जे में थी। यानी there was no doubt after किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई शुबा नहीं था। और यही एक मेन रीज़न भी है कि जैसा कि आपने कहा कि अभी नमाज पढ़ी और उस नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ी, तो 8वें इमाम की भी ज़ियारत पढ़ी। 8वें इमाम की ज़ियारत स्पेशली इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि इस बात का ऐलान करें कि हम इसना अशरी हैं। जी बिल्कुल, यानी हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो 8वें इमाम से पहले वो डिवाइड होकर कहीं और किसी और फ़िक्र की तरफ, नज़रिए की तरफ गए, बल्कि 8वें इमाम को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक रीज़न है कि जहाँ पर आकर सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हुए कि 8वें इमाम अल्लाह के रसूल के 8वें जानशीन हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अहले बैत अतार के दरमियान सारे आइम्माए अतार आलिम हैं, सारे आइम्माए अतार अल्लाह की तरफ से दिए गए इल्म की बिना पर आलिम फ़ी ज़माने हैं। लेकिन जो ख़ास टाइटल है आलिम आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम अजमईन, ये टाइटल हमारे 8वें इमाम को हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया है। और ये बहुत अहम बात है, इन्ना आलिमा आले मुहम्मदिन मिन सुल्बिक, छठे इमाम ने 7वें इमाम से फरमाया था कि बेटा तुम्हारे ही सुल्ब में से मेरा वो पोता आ रहा है कि जो अहले बैत अतार के दरमियान आलिम यानी पढ़ा लिखा समझा जाएगा। ये मसला नहीं है कि किसी एक आम इंसान ने किसी को आलिम कह दिया, ये उस जात ने
کہ جن پر پوری شریعت پیغمبر ڈیپینڈڈ ہے، اس ذات نے اپنے اس پوتے کو عالم آل محمد کہا ہے۔ اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ خود ان کا لقب بھی صادق ہے، کہ بات کتنی سچی ہوگی۔ ان کا یہ جملہ، ان کا یہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس بنا پر بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے 8ویں امام کی۔ اور جہاں تک 8ویں امام کی زیارت کی بات ہے، وہ زیارت کی ایک خاص وجہ یہ کہ جو ظاہر ہے کہ 8ویں امام کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے، تاریخ میں بھی، روایتوں میں بھی، حتیٰ شیعوں کے درمیان، حتیٰ ان لوگوں کے درمیان جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، سارے مسلمانوں کے درمیان اتنی اہمیت۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام کی زیارت کی تمنا خود ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ یہ موقع تھا 11 ذیقعت کا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ آ چکی ہے مولا کی ولادت باسعادت کی۔ 11 ذیقعت کو 148 یہ سن تھا کہ جس سال مولا کی ولادت ہوئی، اور ٹھیک 25 دن پہلے ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ مولا بار بار کہتے تھے کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھ لوں کہ جو عالم آل محمد ہے، اور اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، آپ کا جملہ جو تاریخ میں آیا ہے کہ لیتنی ادرکتہ، کاش میں اپنے اس پوتے سے مل لیتا، کاش میں اپنے اس پوتے کی زیارت کر لیتا۔ ایک وجہ چھٹے امام کے بعد مؤمنین کے درمیان، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے درمیان 8ویں امام کی ملاقات کا جو شوق تھا، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی زیارت کی تمنا ایک امام معصوم نے کی ہے۔ لہٰذا لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ایسا عظیم الشان انسان ہے کہ جس کی ملاقات کے لیے امام تمنا کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی، اسی مشہد مقدس میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ حتیٰ آپ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ بعض افراد آتے تھے ائمہ اطہار کی نیابت میں زیارت کرنے کے لیے، یعنی امام انہیں بھیجتے تھے، جی ائمہ اطہار کی نیابت میں زیارت کرنے کے لیے 8ویں امام کے پاس آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بقیہ معصومین کو بھی 8ویں امام کی زیارت کی بڑی تمنا تھی۔ اور اسی لیے ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی بارگاہ میں پہنچیں۔ اور یہ زیارت تو ایک پہلو ہے، خود جو اس جگہ پر، اس بارگاہ میں معرفت کے چشمے انسان کو عطا کیے جاتے ہیں، ان کا تو دنیا میں کہیں اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ آپ میں کہنا چاہوں گا کہ امام رضا کا جو بڑا مشہور لقب ہے، ان کا اصل نام تو علی ہے، علی ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، لیکن یہاں پہ جس لقب سے وہ زمانے میں مشہور ہے وہ ہے رضا۔ تو ایک اگر مسکنسپشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مامون نے امام رضا کو یہ لقب دیا تھا رضا، کہ مامون نعوذ باللہ من ذالک امام رضا سے راضی تھا، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہو گے؟ آپ نے وہ بات پوچھی ہے کہ جو من عن یعنی بعینہ ایز اٹ از روایت میں آئی ہے۔ راوی جس موقع کو، اچھا راوی بھی بزنتی ہیں، بڑے معتبر راوی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام جو 8ویں امام کے بیٹے ہیں، ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آنے کے بعد بزنتی نے کہا کہ مولا ان قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباک انما سماہ المأمون الرضا لما رضی ہے لولایت عہدہ۔ مولا آپ کے والد کے بارے میں بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، مسکانسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے کہ خود مامون نے آپ کے والد کو، 9ویں امام سے کہہ رہے ہیں، ان کے والد نے 8ویں امام، آپ کے والد کو مامون نے رضا ٹائٹل دیا تھا، اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے تھے اس ولایت عہدی سے، اس لیے ان کو رضا کہا۔ مولا نے اس موقع پہ جو جملہ فرمایا کہ کذبوا واللہ، خدا کی قسم ایسا سوچنے والے جھوٹ بولتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وفجروا، اور نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ انہوں نے بہتان لگایا، غلط بات کہی ہے، فجر کیا۔ اس کے بعد فرمایا بل اللہ تبارک و تعالی سماہ بالرضا، اللہ رب العزت نے 8ویں امام کو یہ رضا ٹائٹل دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لأنہ کان رضی للہ عز وجل فی سمائہ ورضی لرسولہ والائمہ بعدہ صلوات اللہ علیہم فی ارضہ، اس لیے کہ ائمہ اطہار کے درمیان 8ویں امام ہیں کہ جو آسمانوں میں اللہ کی ذات اور زمین پر رسالت باب اور بقیہ ائمہ اطہار کی امامت پر راضی ہیں۔ اس بنا پر اللہ نے آپ کا لقب، آپ کا ٹائٹل رضا رکھا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو امام نے بیان فرمائی۔ لیکن ایک شبہ ظاہر ہے کہ ہم سبھی کے ذہن میں پیدا ہوگا، یقیناً ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا، فوراً وہی بات بزنتی کے مائنڈ میں آ گئی۔
بزنتی نے کہا کہ مولا آپ نے فرمایا سرو چشم، آپ کا کہا ہوا تو ہمارے لیے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لما لم یکن کل واحد من آبائک الماضین علیہم رضی اللہ عز وجل والرسول والائمہ، کیوں ایسا ہے کہ آپ کے والد ہی کو رضا کہا گیا، جی اور کسی اور کو نہیں، آپ کے دادا، دادا کے والد، خود آپ کی اولاد، یہ سب بھی تو رضا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں آپ کے والد ہی کو اسپیشلی رضا کہا؟ سارے معصوم ہیں. جی سارے معصومین، سارے ائمہ اطہار. مولا نے فرمایا کہ لأنہ رضی بہ المخالفون من اعدائہ کما رضی بہ الموافقون من اولیائہ، اس لیے کہ ائمہ اطہار کے درمیان 8ویں امام کی اکیلی ذات کہ جن پر جس طرح سے آپ کے چاہنے والے آپ سے راضی، اتنا ہی آپ کے دشمن بھی آپ سے راضی. یہ بہت اہم بات ہے. اس کے معنی ہے کہ ایک ذات کے جن پر دوست دشمن سب راضی ہوں، اس ذات کو اللہ رب العزت نے رضا قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا مظہر ہیں ہمارے 8ویں امام. جس کو اللہ کی رضایت چاہیے ہو اسے امام کو راضی کرنا ہوگا. امام جس سے راضی ہوں گے وہ رضی اللہ کا لقب پائے گا. بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی. مولانا صاحب جس طرح آپ نے بہت ہی اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا مرتبہ کتنا زیادہ عظیم ہے، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو بھی مامون نے بلایا تھا جس کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا. اور جب یہ جرنی شروع ہوئی، جب مولا نشاپور پہنچتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے بتائیں یہ کہ اسے سلسلۃ الذہب کیوں کہا جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بڑی امپورٹنٹ حدیث. اور احادیث کی دنیا میں جی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوں. جی تقریباً 20,000 لوگ موجود تھے. 20,000 کے آس پاس راویان موجود ہیں. اور آج کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئی ان کے درمیان سب سے زیادہ راویوں کے ساتھ نقل ہونے والی یہی حدیث ہے کہ جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. مولا جس موقع کے اوپر نیشاپور پہنچے تھے، اسی نیشاپور میں جم غفیر تھا. اور سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس جم غفیر میں سارے مسلمانوں کے فرقے موجود تھے. جی بالکل. سارا مسلمان اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے کام، اپنے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے فرزند رسول سے ملاقات کرنے، آقا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے. اس لیے گاؤں علاقوں میں اس زمانے میں خبر پہنچنا آسان کام نہیں تھا. اس کے باوجود خبریں پہنچی تھیں اور لوگ دور دراز علاقے سے اسی نیشاپور میں جمع ہوئے. اور اس نیشاپور کو عزت ملی، شرف ملا کہ مولا کے قدموں کے نشان بھی آج بھی اس سرزمین پر موجود ہیں. مولا کے دست سے مبارک سے جاری ہونے والا چشمہ بھی آج اس سرزمین پہ موجود ہے، جو آج تک موجود ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. زمانہ گزرتا گیا لیکن آج بھی اس چشمے سے پانی بھی جاری ہے، آج بھی اس پتھر کے اوپر قدموں کے نشان موجود ہیں مولا کے. ان سب کے درمیان جو سب سے اہم چیز تھی، مولا اپنی سواری پہ دوبارہ بیٹھ چکے تھے. مولا نے رک کے نماز پڑھی تھی نیشاپور میں. مولا اپنی سواری پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں. روایت کہتی ہے کہ مولا جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے تھے، یہ سارے افراد کہ جن میں سے اکثر کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم، اس زمانے میں کاغذ آسان نہیں تھا، اس کے باوجود لوگوں نے مہیا کیا تھا. اس زمانے میں کاغذ یہی پتے ہوتے تھے، یہی ہرن کی کھال ہوتی تھی، اس طرح کی چیزیں. ان سب کو آمادہ کر کے لوگ ہاتھوں میں قلم لیے کھڑے ہیں. اور اصرار یہ ہے کہ فرزند رسول آپ ہم سبھی کو کوئی حدیث دے کر جائیے جو ہم سب کی زندگی کے لیے کامیابی کا سبب بنے. مولا نے اس موقع کے اوپر اس حدیث کو شروع کیا. فرماتے ہیں کہ سمعت ابی موسیٰ بن جعفر یقول سمعت ابی جعفر ابن محمد یقول سمعت ابی محمد بن علی یقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت ابی الحسین بن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول سمعت جبرائیل یقول سمعت اللہ عز وجل یقول. یہ پورا سلسلہ بیان کرنے کے بعد کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یقول، اب کیا فرمایا اللہ نے؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. البتہ بعض روایتوں میں کلمتوں بھی آیا ہے، بعض میں صرف لا الہ الا اللہ آیا. مولا فرماتے ہیں کہ یہی جو ہمارے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہ وہ قلعہ ہے کہ جس قلعے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا
وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہاں تک کی روایت سارے راویوں نے لکھی, سارا مجمع اسے لکھ رہا تھا, اور یہ کہہ کے مولا نے پھر اپنے ناقے کو آگے بڑھایا اور پھر چند لمحوں کے لیے ٹھہرے اور پھر وہاں پر رک کر ایک جملہ فرمائے کہ وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, کہ یہی اللہ کا لا الہ الا اللہ کلمہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے, لیکن یہ تب بچائے گا جب ساری کنڈیشنز, ساری شرطوں کے ساتھ اسے ایکسپٹ کیا جائے. اور پھر یہ بھی فرمائے کہ میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں, یعنی اگر اللہ کے کلمے کے ذریعے سے انسان کو عذاب پروردگار سے خود کو بچانا ہے تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ رسالت مآب کو بھی ماننا ہے, رسالت مآب کے ساتھ ائمہ اطہار کو بھی تسلیم کرنا ہے, اور ائمہ اطہار میں بھی 8ویں امام کی امامت کو قبول کرنا ہے, اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے 12ویں امام کی امامت تک آنا ہے. جب یہ سارے عقیدے شامل کر لے گا تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب پروردگار سے اس کو بچا لی جائے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں سلسلۃ الذہب تو اس کے معنی کیا اور اس کے فوائد کیا ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں چین کو, یہ جو انسان ایک سے ایک کڑی ملتی ہے اس کو چین کہتے ہیں. ذہب کہتے ہیں سونے کو, گولڈ کو. یہ جو گولڈ کی چین اس کو قرار دیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ روایتیں جتنی بھی ہم نقل کرتے ہیں ان روایتوں میں ایک معصوم ہوتا ہے, بقیہ جتنے نقل کرنے والے ہوتے ہیں سب غیر معصوم ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی اکیلی روایت ہے کہ جس اکیلی روایت میں جن افراد سے, جن ہستیوں سے روایت کو نقل کیا گیا وہ 6 امام معصوم ہیں, ایک رسول اللہ جو معصوم ہیں, ان کے پہلے ایک جبریل امین جو معصوم ہیں, اور ان سے پہلے ذات پروردگار. یہ بہت بڑی بات ہے, 6 امام, ایک رسول, ایک ملک اور خود ذات پروردگار. ان ہستیوں سے کسی بات کو نقل کیا جائے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, اور اسی بنا پر حدیث سلسلۃ الذہب کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ لوگ اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ لکھ رہے تھے بلکہ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا رہے تھے, اور یہ تاکید کر رہے تھے کہ اس حدیث کو اپنے پاس محفوظ رکھو. حتیٰ اس زمانے میں اس حدیث کو لوگ اپنے گھروں میں اس لیے رکھتے تھے تاکہ اس حدیث کی بنا پہ گھر میں برکتیں آ جائیں. بالکل ٹھیک, تاکہ سند کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے. تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے مولانا صاحب؟ اس کے فائدے تو اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو بیان کرنا آسان نہیں ہے, لیکن ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک جملہ ملتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام شمار ہوتے ہیں, اور عالم اسلام میں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ان کا ایک جملہ ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کو اگر کسی دیوانے پر, کہ جس کو جو منٹلی پرابلم رکھتا ہے, اس دیوانے پر اس حدیث کو پڑھ دیا جائے تو اس کی دیوانگی, اس کا ذہن کا خراب ہونا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ میں عرض کروں کہ اس کے لیے علماء نے ایک لفظ لکھا ہے کہ یہ مجرب ہے. مجرب کہتے ہیں اس جملے کے لیے کہ جہاں پر کسی بات پر بار بار تجربہ کیا جائے اور وہ صحیح نکلے, جسے ہم ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کہتے ہیں. جی. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب کو جہاں بھی انسان پڑھتا ہے اس کی برکتیں اس کے عمل کی زندگی میں سامنے آتی ہیں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, سلسلۃ الذہب کی جو اہمیت ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اس میں ائمہ اطہار کے ناموں کا ذکر ہے. اس میں اہمیت اس بنا پر ہے کہ وہ شخصیتیں جنہوں نے حدیث کو بیان کیا وہ سب معصوم ہیں. آپ ذرا سوچیں, جن ائمہ اطہار کے نام کی یہ برکت ہے کہ اگر دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے, تو جن شخصیتوں کا نام دیوانگی کو دور کر دیتا ہے ان شخصیتوں کی بارگاہ کتنی مقدس ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام کی بارگاہ میں آج بھی آپ جانے زیارت میں آپ دیکھیں گے آج بھی امام کی بارگاہ میں معجزے ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس آنکھ نہیں ہے, مولا کی بارگاہ میں آنے کے بعد آنکھ مل گئی. کتنے ایسے ہیں بچے جو بول نہیں پا رہے تھے, امام کی بارگاہ میں بولنے لگے. چل نہیں پا رہے تھے, چلنے لگے. کیوں؟ یہ سارے اثرات امام معصوم کی بارگاہ کے ہیں. اور اسی لیے انسان کو تمنا کرنا چاہیے کہ پروردگار امام معصوم اور خصوصی طور پر 8ویں امام کی زیارت مقدس کی ہم کو سعادت عطا فرمائے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا آپا کہ کتنا خوش نصیب ہوں میں اور ہمارے وہ ویورز جنہوں نے امام رضا کی زیارت کی ہے. اور یہ ہے کہ امام رضا کی زیارت اٹ از ناٹ اے میرلی اسپریچول ایکسپیرینس, بٹ یہ ہے کہ انسان اس
لمحوں کو بیان ہی نہیں کر پاتا بالکل ہے. ٹھیک. اور یہ دل میں خلش رہے گی کہ جب ہم امام رضا کا روضہ دیکھتے تو بس جناب زہرا یاد آتی ہے کہ کاش بی بی زہرا ایران پہنچ جاتے تو جس طرح سے امام رضا کا روضہ تعمیر ہوا ہے اس طرح سے بی بی زہرا کا روضہ تعمیر ہو جاتا. ڈیفینیٹلی پاس ڈیفینیٹلی. آقا بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ کے مضبوط قلعہ ہے اور اس میں داخل ہونے سے انسان اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور امام رضا سے محبت کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ان کی ولایت کو قبول کرنا ان شرطوں میں سے ایک ہے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الوداع مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ.